اللہ کے کلام مقدس کو محفوظ کیا ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور تمام سامعین عظام، آج کی یہ گھڑی اور آج کے یہ لمحات اس پوری بستی کے لیے اور پورے علاقے والوں کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کے لمحات ہیں، اور بالخصوص ان حفاظ کرام کے والدین بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ آج ان کے بچوں کے سروں پر ان کے اساتذہ کے ہاتھوں دستار فضیلت رکھی گئی ہے، اور باری تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انہی حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس تاج کی چمک دمک، حسن و جمال اور خوبصورتی کے نتیجے میں سورج کی چمک اور دمک بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اصل حقیقی عزت اور حقیقی مسرت ان والدین کے لیے تو اسی دن ہوگی جس دن اللہ رب العزت اولین و آخرین اور ساری انسانیت کے سامنے انہیں عزت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے۔ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہوگا، جس سینے کے اندر اللہ کا یہ کلام محفوظ ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکے گی۔ اللہ ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر رکھا ہوگا۔ یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند درجوں پر ایک ایک درجہ کر کے چڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے بدلے میں ان حفاظ کرام کے درجات کو جنت کے اندر بلند کرتا چلا جائے گا۔ আল্লাহ রহমত আলিল গুনাহ মাফ করে দিবা যায় ও কথা নিয়ম করে আমরা মই সব কথা যদি বুঝি না উর্দু ভাষা উর্দু আমরা বুঝি না বুঝি আল্লাহর রাসূলের কথা বলতা এলে কি কথা মনে করি আমরা পুরা সব করে ওই বেশি ভালো কোনো হয়তো নাই পুরা সব করে তো কষ্ট করে যদি আইছো তখন আমার জীবন আরো দিয়ে বলে আমি বলে দিতে গিয়া এলে কি যারা বাইরে গেছেন গিয়া আমার চেষ্টা করুন আর এখন থেকে নিয়ম করে কাজে আমাদের কথা যেন পর্যন্ত আমরা সব ভূমিকা ইনশাআল্লাহ আর যারা মাঝে হারিয়ে পুরা কষ্ট করে উঠে আসবে পুরা কষ্ট করে উঠে যায় সব
সব লোকরা অবশ্যই না করেন আমরা দুনিয়ার কত মজলিস কত সময় কত সময় আমরা নষ্ট হয়ে যায় কত শীত কত বছর আমরা খাই কিন্তু দিনের মজলিস যখন আল্লাহর ওয়াদা আছে আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দিবা গুনাহ মাফ করে দিবা কথা যখন আমরা বলি শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই বলে বলি ইনশাআল্লাহ আমরা আমল রাখবো আল্লাহ কবুল করুক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ পুরো আগে আগে বলেন যারা উপর আছেন আপনারা বলেন ইনশাআল্লাহ পুরো আগে বলেন माशाअल्लाह बहुत मानने वाला माशाअल्लाह आगे जाओ कर यही बच्चे जो आज कुरान करीम के हाफिज़ बने हैं, यही हमारी कौम का नया मुस्तकबिल बनेंगे। न मालूम अल्लाह ताला इनमें से किसको इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानातवी बना दे, किसको हज़रत थानवी बना दे, किसको हज़रत शेख ज़करिया बना दे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये जो आज छोटे छोटे बच्चे अपने सीने के अंदर अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को, पाकीज़ा कलाम को महफूज कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं और आलिम दीन बन रहे हैं और मुफ्तियान किराम बन रहे हैं, और फिर इस मुसलमान कौम की दीनी और मजहबी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये दर हकीकत इन्हीं मदारिस इस्लामिया का फैज़ है, इन्हीं दीनी मकातिब का फैज़ है जिनकी बुनियाद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी अलैहिर्रहमा ने डाली थी। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आया और उसने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी लगाई, कायम की, और उस कंपनी के सहारे वो मुगलिया सल्तनत के टिमटिमाते चिराग को बुझाने में कामयाब हो गया। और एक वक्त वो आया कि हिंदुस्तान की बादशाहत का मालिक, इस हिंदुस्तान की तकदीर का मालिक अंग्रेज़ बन गया। तो अंग्रेज़ ने 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लगातार इस हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत की है। अंग्रेज़ के जहां बहुत सारे अज़ाइम और मकासद थे, वहीं पर एक बड़ा मिशन और बड़ी तहरीक ये थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिर्फ नाम का मुसलमान बाकी रखा जाए, उनके नाम तो मुसलमानों के हों लेकिन उनका किरदार, उनके अखलाक, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीक़ा, उनका उठना बैठना सब का सब यहूद व नसारा जैसा हो जाए। वो अपना नाम तो इस्लामी रखते हों लेकिन इस्लाम के कामों के बारे में उन्हें पता ना हो, इस्लाम की तालीम के बारे में वो ना जानते हो। तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ ने ये मिशन चलाया, ये तहरीक चलाई कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं, नई नस्ल है, उसको दीन इस्लाम से बेजार कर दिया जाए, उनको नाउज़ बिल्लाह मुर्तद बना दिया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान में जगह जगह पर उन्होंने ईसाई मिशनरियों के स्कूल कायम किए। उन ईसाई मिशनरियों के स्कूलों के अंदर तालीम दी जाती थी, मुसलमानों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था और उन्हें पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? जहाँ दुनिया की तालीम दी जाती थी, अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम दी जाती थी, वहीं उनको नसरानियत की खूबी बताई जाती थी और इस्लाम से मुतनफ़िर किया जाता था। इस्लाम की दुश्मनी उनके दिलों में बिठाई जाती थी, गोया उनको मुर्तद बनाने का पूरा प्रोग्राम चल रहा था।
ایسی صورتحال میں جب ہندوستان کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر آج علماء کھڑے نہ ہوئے، کلمہ گو کھڑے نہ ہوئے، اسلام کے دانشوران کھڑے نہ ہوئے، دین اسلام کی فکر کرنے والے نہ کھڑے ہوئے، تو کل اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے گا، کوئی مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا باقی نہ رہے گا، کوئی امامت کرنے والا باقی نہ رہے گا، اور یہ ہندوستان مرتد ہو جائے گا، ہندوستان پورے کا پورا عیسائی مذہب میں چلا جائے گا۔ انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی، چونکہ انگریز نے بڑی طاقت کے ساتھ میں ہندوستان سے علماء اور دینی مدارس کا خاتمہ کیا تھا۔ دہلی جو دارالحکومت تھا، اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے سے دہلی علماء کا گڑھ تھا، بڑی تعداد میں سب سے زیادہ علماء اگر کہیں رہتے تھے کہ وہ دہلی کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن انگریز نے دہلی کے اندر علماء کا ایسا قتل عام کیا تھا کہ چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے کی فصیل تک اور پھر انڈیا گیٹ تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس پر کسی عالم کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انہیں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکایا گیا، انہیں توپوں کے گولوں سے اڑا دیا گیا، اور ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ طرح طرح کے مظالم انگریز نے علماء پر کیے، جو مدرسے تھے ان مدارس کو ختم کر دیا گیا، ان کی پہچان کو مٹا دیا گیا، ان کی شناخت کو مٹا دیا گیا۔ انگریز کا پورا پلان یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان نہ رہے، بلکہ وہ عیسائی اور یہودی بن کر زندگی گزارے۔ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے انگریز نے پورا پلان تیار کیا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اس ہندوستان میں جو نان مسلم بڑی کمیونٹی یعنی ہندو مذہب کو ماننے والے بستے تھے، ان ہندو مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی۔ جبھی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب پر انگریز حملہ کر رہا ہے، ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریز ہمارے مذہب پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ جو ہندو سپاہی ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، تو انگریز نے یہ چال چلی کہ ایسے کارتوس بنائے جن کے اندر گائے کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، تاکہ ہندوؤں کے عقیدے کو اس سے خراب کیا جائے، اور مسلمانوں کو ایسے کارتوس استعمال کرائے جن کے اندر خنزیر کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، تاکہ مسلمانوں کا بھی ایمان اور عقیدہ خراب کیا جائے۔ ہر طرح سے مسلمانوں کے ایمان پر، دین پر، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کا پورا پلان تیار کیا اور کوششیں کی۔ ایسے وقت میں ہمارے علماء، مرد مجاہد حضرت امام محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اس امت کی فکر کرتے ہیں، اور اس امت کی فکر کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں مدرسے قائم کرنے چاہیے، ایسے مدرسے بنانے چاہیے کہ جن مدرسوں میں ہم مسلمانوں کے غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لائیں اور قرآن سکھلائیں، انہیں کلمہ اور نماز سکھلائیں، اور ان کو عالم دین بنائیں، تاکہ کل اپنے اور اپنے قوم کی ایمان کی حفاظت کرنے والے یہ بچے بن جائیں۔ ہم ایسی نسل تیار کر کے چلے جائیں کہ جس نسل کے کاندھوں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری۔ چنانچہ اس کام کے لیے
انہوں نے سرزمین دیوبند کے اندر دہلی سے 160 کلومیٹر دور ایک دیہات کے اندر، دیوبند اس زمانے میں ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، دہلی کے اندر نہیں، اس لیے کہ دہلی سرخیوں میں تھی۔ دہلی کے اندر تو انگریز کا ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا تھا، دہلی کے اندر تو مدارس کو ختم کر رہا تھا، اس لیے ایک دیہات کے اندر، ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا انار کا پودا تھا، وہیں ایک استاذ بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور یہاں سے اس مدرسے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی گویا تاسیس اور بنیاد ڈالی جا رہی ہے، جس مسجد کو مسجد چھتہ کہتے ہیں، جو دیوبند کے کنارے پر واقع تھی۔ اور اللہ پاک نے ان بزرگوں کے اخلاص کو ایسا قبول فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اب ایک مدرسہ نہ رہا، بلکہ یہ ایک تحریک بن کر کھڑی ہو گئی، یہ ایک فکر بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہندوستانی مسلمانوں کا کلچر اور ہندوستانی مسلمانوں کا ایک عقیدہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ اور دارالعلوم دیوبند ایک ایسا بافیض ادارہ بنتا چلا گیا کہ اس کے فضلاء اور اس سے علمی پیاس بجھانے والے آج دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں۔ نہ جانے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقی ممالک، یوروپین ممالک، کینیڈا، فرانس اور نہ جانے دنیا کے تمام ملکوں کے اندر ان جیسے دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر چلنے والے یہ دینی مدارس، یہ در حقیقت فکر نانوتوی کے ترجمان ہیں۔ یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اور آج آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آسام کے علاقے میں اتنے اسفار کیا کرتے تھے کہ شاید انہوں نے ہندوستان کے کسی خطے میں اتنے اسفار کیے۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے دین کو بچانے کی جد و جہد کی، فکر کی، اور آج انہی بزرگان دین کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ پورے آسام کے اندر چلے جائیے، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو یہ مدارس اسلامیہ مل جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے مل جائیں گے، بڑے بڑے مدرسے مل جائیں گے۔ ہر مدرسہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی ایک فکر ہے، وہ مشن ہے۔ وہ مشن کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ وہ مشن یہی ہے کہ ہماری قوم کے بچے ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ آج قوم کو جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جہاں انجینئروں کی ضرورت ہے، وہیں اماموں کی بھی ضرورت ہے، وہیں قاری قرآن کی بھی ضرورت ہے، وہیں علماء دین کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ اسکول ہمارے کام نہیں آتے، یہ کالج اور یونیورسٹیاں ہماری مذہبی اور دینی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے یہی دینی مدارس ہیں۔ یہ دینی مدارس چاہے وہ بڑے مدارس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوں، جو در حقیقت بڑے مدارس کے پودے ہوتے ہیں، یہ دین مدارس اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی سرزمین پر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہو
تو یاد رکھیے آج ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ ہندوستان کے اندر ابھی ایسے بعض علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر مدارس دور دور تک نہیں، مکاتب نہیں، تو وہاں امامت کرنے والوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی امام نہیں ملتا انہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے انہیں 10-10 کلومیٹر دور سے کسی عالم کو لانا پڑتا ہے کہ ہماری بستی کے اندر انتقال ہو گیا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، ابھی تقریباً 15 دن پہلے میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ کیا معلوم کرنا ہے کہ صاحب ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا اور پورے گاؤں میں قریب قرب و جوار میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا ہی نہیں ملا۔ صبح سے شام تک تلاش کیا، کوئی آدمی ملا نہیں، تو بغیر نماز جنازہ پڑھائے ہوئے ایسے ہی قبر میں دفن کر دیا ہے۔ اب کیا کریں؟ یہ مسئلہ 15 دن پہلے، اور بہت دور کا نہیں، دارالعلوم دیوبند سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سے فون آیا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، ایسے ہی دفن کر دیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی اکٹھے ہو کر اسی حالت میں قبر پر جا کر جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھانے والا میسر نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ علاقے وہی علاقے ہیں کہ جہاں دینی مدرسے قائم نہیں ہیں، اور جس بستی کے اندر ایک مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، ایک مدرسہ لوگ کھول لیتے ہیں، اپنی حلال کمائی کے 1-1 روپے سے اس مدرسے کو چلاتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، وہاں انہیں نماز پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، انہیں امام مل جائیں گے، تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حفاظ ان کو مل جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے اس 3 سالہ ادارے نے اب تک 21 حفاظ کرام تیار کر کے آپ کو دے دیے، 21 حافظ بنا دیے اس ادارے نے۔ اب یہ 21 حافظ کچھ اس علاقے کے ہوں گے، کچھ قرب و جوار کے ہوں گے، آس پاس کے ہوں گے، لیکن کم سے کم 21 مساجد کا انتظام کر کے آپ کو دے دیا، 21 مسجدوں کے امام بنا کر آپ کو دے دیے اس مدرسے نے۔ تو اس مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جن لوگوں نے مدرسے میں اپنی حلال کمائی سے چندہ دیا ہوگا، 1-2 روپیہ خرچ کیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ خوش نصیبی کا ذریعہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی انہیں ان حفاظ کرام کی شفاعت اور ان کی سفارش نصیب کرے گا۔ ایک حافظ قرآن کو 10 لوگوں کے بارے میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ ان 10 آدمیوں کو جن کو تو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 لوگوں کو، اور کیسے لوگوں کو؟ یوں فرمایا جن کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا اور اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ کیا وہ لوگ جو ان حفاظ قرآن پر اپنی حلال کمائی لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہوں گے کہ جن کے پیسے سے انہوں نے علم دین حاصل کیا؟ یہ لوگ
اپنے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اب نیکیاں نہیں لکھی جاتی، مگر یوں فرمایا کہ 3 قسم کے کام ایسے ہیں اگر بندے نے دنیا کے اندر کیے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، پہلی چیز ہے علم ينتفع به۔ آدمی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا علم چھوڑ کر جا رہا ہے جس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب وہ علم چھوڑنے کے مختلف طریقے ہوں گے۔ کسی نے کتاب لکھ کر دنیا سے چلا گیا تو وہ کتاب ایک علم ہے، کوئی اپنا شاگرد تیار کر کے حافظ قرآن بنا کر دنیا سے چلا گیا تو یہ حفاظ قرآن اپنے استاذ کے لیے علم ينتفع به کا مصداق ہیں۔ کوئی آدمی اپنے پیسے کے ذریعے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے ایک حافظ کو تیار کر دیتا ہے تو یہ حافظ جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے لیے علم ينتفع به کا مصداق ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آدمی مر گیا لیکن ایک صدقہ کیا تھا، ایک مدرسہ بنوا کر چلا گیا تھا، مدرسے میں ایک کمرہ بنوا کر چلا گیا تھا، کوئی مسجد تعمیر کر کے چلا گیا تھا، کسی مدرسے اور مسجد کے لیے کوئی زمین خرید کر دے کر چلا گیا تھا، زمین وقف کر کے چلا گیا تھا، کوئی کنواں بنوا کر چلا گیا تھا جس سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے کوئی زمین خرید کر دے دی، کوئی جگہ خرید کر دے دی، تو جب تک مسجد کی زمین پر سجدہ ہوتا رہے گا تب تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جب تک مدرسے کی زمین پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہے گا، دین پڑھا اور پڑھایا جاتا رہے گا، قرآن اور حدیث پڑھی اور پڑھائی جاتی رہے گی، یاد رکھیے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی مر جاتا ہے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، ایسی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے کو اس کی اولاد کی جانب سے دعا کا فائدہ پہنچتا رہے گا، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی اور ماں باپ کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا رہے گا۔ اولاد نیک کب ہوگی؟ جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں گے، جب آپ یہ طے کریں گے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا، میں اپنے بچے کو دین دار بناؤں گا، دین کا خادم بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، جب ارادہ کریں گے اور اپنے بچے کو دین پر لگا کر جائیں گے، میرے بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے دنیا تو آپ کے مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنی ہر حال
حال میں مل کر رہے گی، لیکن دین اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا کر جائیں گے تو دنیا میں اس کا نفع ملے یا نہ ملے، آخرت میں اس کا نفع یقینی۔ آخرت میں جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت میں آپ کو اپنی اولاد کی قدردانی محسوس ہوگی، اپنی اولاد کی نیکیوں کی قدر محسوس ہوگی کہ ہاں میری اولاد میرے پیچھے میرے لیے دعا کر رہی ہے اور اللہ اس کے بدلے میں میرے اجر کو بڑھا رہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچانک ایک بندہ مرنے کے بعد اپنی نیکیوں میں بڑھوتری دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، تو وہ اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے، اے الہ العالمین، میں نے تو اب کوئی نیکی نہیں کی، میں تو مر گیا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی میرے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری نیکیوں میں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو یہ اضافہ ہو رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں مرنے کے بعد بھی، لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَهُ، تمہارے بچے نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، ایسا نہ بنا کر جاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کی نماز جنازہ میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہے اور بیٹا کوٹ پیٹ کے اندر ملبوس ہے، کوٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا ہے، نہ جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے ماں اور باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم پڑھ کر آ جاؤ، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں قصور ان کے والدین کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ ان کے بچے، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کے کام آتی؟ میرے بھائیوں، یہ زندگی تو 50-60 سالہ زندگی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہی جانا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ سامان کر کے جائیں، کچھ ذخیرہ کر کے جائیں، اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائیں، اپنی اولاد کو اللہ کا دین دے کر جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اولاد آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدارس دینیہ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ۔ مسلمانوں، آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر اور ہندوستانی مسلمانوں کے کاندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسوں کی حفاظت خود کریں، اور مدرسوں کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی حلال کمائی کے ایک ایک روپے سے ان مدرسوں کا تعاون کریں اور ان مدرسوں کو چلائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مذہبی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ ہم اپنی دنیاوی ضرورت اسکولوں سے پوری کر لیں گے، کالجوں سے پوری کر لیں گے، لیکن دینی ضرورت ہمیں ان مدارس سے ہی پوری ہوگی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور آپ نے 23 سال لگاتار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن سکھلایا، قرآن پڑھایا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے بے پناہ پسند اور محبوب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے اور قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان صحابہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تو جو صحابی قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور دوسروں کو سکھا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم اپنا کام جاری رکھو اور قرآن پڑھاتے رہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر وہیں مسجد میں بیٹھ گئے ان صحابہ کے سامنے جو قرآن کو یاد کر رہے تھے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ حلقہ بنا لو، گول دائرہ بنا لو، تاکہ سارے کے سارے صحابہ سامنے ہو جائیں۔ یاد کیجئے صحابہ کی غربت کو، کیسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور غربت کی زندگی میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گول دائرہ بنا لو اور سامنے ہو جاؤ، تو بعد صحابہ شرم کے مارے سامنے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بدن پر پورا کپڑا نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ سطر نہ کھل جائے، جسم نہ کھل جائے۔ اپنے سطر چھپانے لائق بھی ان کے پاس کپڑے میسر نہیں تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر ایک کے پاس 2-2 4-4 جوڑ کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی تو ایسی ہے کہ ان میں سے بعض کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑا ہے؟ 2 کپڑا تو سب کے پاس ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک کپڑا ہے، صرف ایک چادر ہے، اسی چادر کو لپیٹ کر وہ اپنا سطر چھپاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا جب دوسرا کپڑا کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور ایک ہی کپڑا ہے تو وہ اپنا ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا سطر چھپا لے اور اسی کے اندر نماز پڑھ لے۔ یہ مجبوری کی حالت ہے۔ ایسے بہت سے صحابہ کرام ملیں گے کہ جنہوں نے بڑی غربت کی زندگی میں اس دین اسلام کو پڑھا ہے، اس دین اسلام کو سیکھا ہے اور اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ احادیث کو یاد کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو سب سے زیادہ یاد اگر کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ 4 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت میں ایسے پڑے رہے کہ مسجد نبوی سے باہر جاتے ہی نہ تھے، ہر وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، آپ کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کوئی بات زبان سے نکالیں، اللہ کے نبی کوئی کام اپنی ذات سے کریں، عمل کریں اور اس کو یاد کر لیں۔ 4 سال تک رہے، لیکن آپ غربت کا عالم دیکھیے،
ابو ہریرہ کے اوپر لگاتار 4 فاقے گزر جایا کرتے تھے، 4 وقت کھانا نہیں ملا کرتا تھا، مگر اسی عالم کے اندر علم دین حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ آج اللہ نے ان کی یاد کو ایسا تازہ کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ابو ہریرہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتا ہے، ابو ہریرہ کا نام لیتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ابو ہریرہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک نام ہے ابو ہریرہ کا کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل تڑپنے لگتے ہیں ابو ہریرہ کی محبت میں۔ کس خدا نے آپ کے نام کو اتنا زندہ کر دیا؟ اسی خدا نے، جس خدا نے فرمایا تھا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بہت بلند کر دیا ہے، بہت اونچا کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کی یاد کو، آپ کے ذکر کو دنیا میں بلند کیا، آخرت میں بلند کیا، اللہ نے آپ کے شاگردوں کو بھی بلند کر دیا۔ بڑا مقام ہے حضرات صحابہ کا۔ حضرات صحابہ کرام ہمارے اس دین کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ یہ جو دین ملا ہے، یہ جو قرآن ملا ہے، یہ جو حدیث ملی ہے، یہ جو سنت ملی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ انہی حضرات صحابہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں آپ تک اور ہم تک پہنچی ہے۔ اور آج بعض لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ حضرات صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حضرات صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اے صحابہ کو برا کہنے والوں، اے صحابہ پر اعتراض کرنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لو، انہوں نے، وہ صحابہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی باتیں سنی ہیں۔ تم وہ آنکھ کہاں سے لے کر آؤ گے جس آنکھ نے نبی کو دیکھا ہو؟ وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جن کانوں نے اللہ کے نبی کی پیاری آواز کو سنا ہو؟ اللہ کے نبی نے تو اپنے صحابہ کے بارے میں بشارت سنا دی ہے کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اللہ نے جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں صرف صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کا جنت میں جانا یقینی ہے، ایک ایک صحابی جنتی ہے، جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے۔ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا۔ تو انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے نتیجے میں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کو سیکھنے میں لگا دی، قرآن کو پڑھنے میں لگا دی، اور مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا جس کو آپ آج کل صفہ کہتے ہیں۔ یہی مقام صفہ جو مسجد نبوی میں حجرے کے پاس میں روضہ اقدس کے برابر میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے، اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہیں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہوئی ہے، یہیں حدیث یاد کی جاتی تھی، یہیں قرآن یاد کیا جاتا تھا۔ تو ان قرآن پڑھنے والوں کی نسبت تو بڑی اونچی نسبت ہے۔ ہم ان حفاظ قرآن کی عزت کریں۔ اگر آج ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سر بلند کرے گا، دین کا داعی بنائے گا، دین کا چراغ روشن کرنے والا بنائے گا۔ اللہ کے نبی کی صفات میں ہی یہ ہے، وہ سراج منیرا، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔
چراغ فرمایا؟ یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورج بنا کر بھیجا ہے، نہیں، سورج تک تو ہر انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے نبی تک تو ہر صحابی پہنچ جاتا تھا۔ جیسے چراغ کا حصول آسان ہوتا ہے، چراغ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی تک اور اللہ کے نبی کے دین تک پہنچنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہے، دین کے قریب ہونا چاہتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے قرآن اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اللہ نے دین اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جیسے چراغ کا خریدنا، چراغ سے فائدہ اٹھانا کسی کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، ایسی اللہ کے نبی کے طریقے سے قریب جانا، اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں آخر میں ایک بات کہہ کر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک نصیحت فرمائی تھی، جب آپ دنیا سے جانے کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن کو اور ایک اپنی سنت کو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا اور اللہ کے نبی کی سنت سے محبت رکھنا۔ جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھا، قرآن کے ساتھ محبت کا، احترام کا معاملہ کیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کی، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کامل عطا فرما دیتے ہیں، ایمان پر خاتمہ اس کا کر دیتے ہیں، اور جس ایمان والے کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جائے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان مدارس اسلامیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مدارس دینیہ کے لیے ہمیں اپنی جان مال کی قربانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کوشش کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہر گھر میں سے ایک حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ ہر باپ یہ ارادہ کر لے کہ ہم میں سے اگر کسی کے پاس 4 بچے ہیں تو وہ چاروں کو نہیں تو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائے گا۔ یہی ایک بچہ اپنے تینوں بھائیوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اپنی ماں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اپنی بہنوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اپنے باپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔